अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका डर था और वही नतीजा निकला जिसकी तवक्को थी, क्योंकि लाडलों का लाडला और उसके 3 लाडले अपने तमाम तर क्रश के साथ मौजूद थे। और हुआ ये था कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हुए और 10 वोट जो थे वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने मुस्तरद किए, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। उन्होंने मुस्तरद किए, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए। अदालत कड़ौच करके कड़म करके दरमियान में आ गई। दरख्वास्त अभी लिखी नहीं गई थी और जज साहिबान और डिप्टी रजिस्ट्रार जो थे वो लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। पीटीआई के वर्कर के साथ पीटीआई के वर्कर का उन्होंने, मेरा मतलब है वो भी वहाँ पे पहुँच गए। पीटीआई के यूट्यूबर भी पूरे मुल्क से वहाँ पे पहुँच गए और एक कड़मस मचा दिया, बल्कि भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, जो कि उस पार्टी का मंशूर है। और उसके बाद फिर दरख्वास्त कहीं टाइप हुई और फिर वो पहुँची और फिर वो एंटरटेन हुई और सुबह 10 बजे उसकी समाअत का आगाज़ हुआ, जबकि एक जज को एमरजेंसी में 9:45 बजे इस्लामाबाद से बुलाया गया या वो इस्लामाबाद से पहुंचे। पीटीआई का ये कहना था कि वो 10 वोट गिने जाएं और उससे पहले एक बहुत बड़ी लानत जो थी वो पूरी पंजाब असम्बली मिल के इमरान अहमद खान न्याजी, यके अज भांजा अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, बंगाल टाइगर, शिकस्त खुर्दा भारतीय जेल में रहने वाला अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जंगी कैदी सरेंडर करने वाला, वो जो है वो भांजा साहब जो थे, या भतीजा हैं जो भी हैं, भांजा साहब जो थे वो मतलब कि एक बहुत बड़ी जो थी वो पंजाब असम्बली उनके मुंह के ऊपर लानत डाल चुकी हुई थी। कोई एक रुकन भी नहीं मिला था। वो जो इतना बड़ा मुंह खोल खोल के कहता था कि 30 करोड़ में बिक रहे, 40 करोड़ में बिक रहे, 50 करोड़ में बिक रहे हैं, पंजाब असम्बली का कोई एक एमपीए भी नहीं बिका। तो ये पंजाब असम्बली ने इज्तिमाई तौर पे इमरान खान न्याजी के मुंह के ऊपर लानत थोप दी कि ये रहे इस बड़बोले शख्स के ऊपर। तो खैर उसका जो दरख्वास्त थी, और वो चूंकि लाडला है, बहुत से औरों के साथ अदलिया का भी लाडला है, तो उसकी दरख्वास्त एंटरटेन हुई। और फिर जब देखा कि पीटीआई के यूट्यूबर के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं लाहौर में ठहरने पे, तो फिर इसको इस्लामाबाद मुंतकिल कर लिया गया। मंडे का दिन था। मंडे के पूरा दिन कौम को हिजान में मुब्तला रखा। डॉलर 230 का लेवल भी क्रॉस कर गया। गैर यकीनी की सूरत हाल को 3 रुकनी बेंच ने बढ़ाया, जिसके नतीजे के अंदर ये सानहा सामने आया कि 230 का लेवल भी, 230 रुपये पर डॉलर का लेवल भी क्रॉस हो गया उनकी करम नवाजी के बायस। चलते 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 रात को मेरा ख्याल 9 बजे तो मैं निकला हूँ, तो तब तक तो नहीं आया था ये फैसला। खैर 9 बजे दफ्तर से निकल के घर की तरफ रवाना हुआ हूँ, तो 9 बजे ये फैसला आ गया। और फैसला ये था कि जनाब हम लार्जर बेंच नहीं बनाएंगे, हम ही सुनेंगे, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हम ही आइन को समझते भी हैं और जानते भी हैं। तो अपोजिशन जिसने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सूरत हाल वाज़े कर दी थी, उसके एक अहम रुकन राना सनाउल्लाह जाब जो थे वो एक जगह से मीटिंग से निकले और लिफ्ट तक जाते हुए अब तक का जो सामने आया है, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि जनाब अंदर क्या डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच के ऊपर डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी वो नहीं बना रहे, तो क्या आप कल का बाइकाट करेंगे? उन्होंने कहा जी हम बाइकाट करेंगे कल की प्रोसीडिंग का। अब इसमें ये तो हो सकता है कि पीडीएम जो है वो बाइकाट कर दे, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनका जो है वो कर दे। कल एक फॉर्मेलिटी होगी, फॉर्मेलिटी उसको पीटीआई के वकला के तहत थोड़ा सा चलाया जाएगा, ड्रामा किया जाएगा, लेकिन कल एक फॉर्मेलिटी होगी और हमजा शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ना भी करें तो वापस कर दिया जाएगा कि जी ये 10 वोट जो हैं ये
काउंट होंगे اس کے مطابق جو اسمبلی کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ 20 ووٹ کاؤنٹ ہونے تھے وہ اسمبلی کے اندر جو وہ سربراہ ہوتا ہے نا پارلیمانی پارٹی کا، یہ 10 ووٹ جو ہیں اس کے کہنے کے مطابق ہوں گے، لیکن وہ جو پچھلے 20 ووٹ 25 ووٹ ہم نے ڈسکوالیفائی کیے تھے وہ پارٹی ہیڈ کے کہنے کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہونے تھے، تو لہٰذا وہ فیصلہ اس وقت صحیح تھا، یہ فیصلہ اس وقت صحیح ہے، کیونکہ بہت بڑی ڈسکریپنسی تھی، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی بے نقاب نہ ہو جاتی وہ انہوں نے کر دیا۔ اب اس کے موقع کے اوپر دو طرح کی آراء ہیں کہ آج پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم یا اپوزیشن یا موجودہ فیڈرل حکومت وہی زبان بول رہی تھی جو کہ پہلے عمران خان بولا کرتا تھا۔ میرا خیال ایسا کہنے والے صحافتی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کوئی ایک جج جو تھا وہ نہیں آیا تھا، بلکہ 5 ججوں کے منہ کے اوپر جوتیاں ماری تھی پی ٹی آئی نے، اور ان میں سے کسی نے کوئی عدالت نہیں لگائی تھی۔ ہاں اس کے بعد جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ جو تھا اس کی ڈیٹیل ججمنٹ جو تھی، تو اس کے اوپر جب یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا تو مریم نواز شریف نے ٹویٹ فرمائی، اور ٹویٹ جو تھی وہ انہوں نے یہ فرمائی جس کے اوپر ایک پی ٹی آئی کے حامی جرنلسٹ نے لکھا کہ مریم نواز شریف چاہتی ہیں کہ اس کو توہین عدالت کے اندر طلب کیا جائے، اور وہ بار بار اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ ہم نہیں کر رہے، ہم صرف ان کی ٹویٹ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب فیصلے آئین، قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہوں تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ایماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور لوگ جان جاتے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون نہیں، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ مگر آپ کچھ بھی کر لیں، لوگ تو جان گئے ہیں۔ ویسے بی بی انہوں نے کب کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو وہ انہوں نے کر دیا۔ ان کا ضمیر اسی بات کی اجازت دیتا ہوگا تو وہ انہوں نے کر دیا۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں جی۔ ان کی اس کا دوسرا حصہ بھی ہے جس کے اندر انہوں نے اسی کو کوٹ کر کے لکھا، مجھے کم از کم یقین تھا فل کورٹ نہیں بنے گا اور انصاف نہیں ملے گا، اور یہی میں قوم کو بتانا چاہتی تھی۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک اور ٹویٹ۔ فل کورٹ نہ بنانے کی ایک ہی وجہ ہے، خوف، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف۔ یہ انہوں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آل دا وے یہ جنگ ہے، اور اس کنفرنٹیشن کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این کود پڑی ہے پی ڈی ایم سمیت۔ آخری اطلاعات تک اجلاس جاری تھا۔ اس اجلاس کے بعد کیا حکمت عملی کار فرما ہوتی ہے؟ ہم نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان بھی اس کے اندر پٹیشنر بنے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی فل بینچ والی استدعا میں پٹیشنر بننے کی درخواست مسترد ہو گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کا تو پنجاب اسمبلی کے اندر رکن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دوست وسیم اسلم قریشی صاحب نے اس کی نشاندہی کر دی تھی، اور آج انہوں نے ہمیں میسج بھی کیا یہ کریڈٹ لینے کے لیے۔ میں نے کہا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ نے کل ہی اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے کہا ان کو رسید دے دی جائے، تو انہوں نے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہاں راہ حق پارٹی جو ہے ان کو جے یو آئی جو ہے وہ ادھر سے ادھر لے کے آئیے، تو ان کا اگر وکیل کھڑا ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بات لیٹ ہو گئی۔ اب جو ہے اپوزیشن صبح جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ بھی کرے گی، اور اس کے خلاف جو ہے وہ مہم بھی چلائے گی، اور کل کے دن جو ہے کوئی پتہ نہیں، کل کو اگر رات 9 بجے تک عدالتیں چل سکتی ہیں تو اسمبلی کا سیشن بھی تو کل شام کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو کل شام تک حمزہ صاحب کی جو نو منتخب گورنمنٹ ہے، جو انہوں نے ایک دن کا فائدہ اٹھا کے اپنی کابینہ بھی اناؤنس کر دی تھی، اس کا دھڑم تختہ ہو جائے، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مسلط ہو جائیں۔ پھر پاکستان کے اندر غیر یقینی کی ایک اور صورتحال بنے گی، اور وفاق کی حکومت کے اوپر بھی داؤ لگ جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایک آدھ فیصلہ ادھر بھی آ جانا چاہیے۔ وہ اپلیکیشنیں پینڈنگ تو پڑی ہوئی ہیں، تو کوئی ایک آدھ فیصلہ دے کے عدالت کو چاہیے کہ لاڈلے کے راستے کے کانٹے ادھر بھی چن دے، تاکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ خواہش اور کوشش جو ہے کہ ان کو اقتدار کے اوپر دوبارہ مسلط کیا جائے، یا پھر عدالت اسمبلی توڑ دے کی حرج ہے۔ باقی جو اتنے سارے انہوں نے کام کر لیے ہیں وہ کر لیں۔ تو خیر یہ والا جو ہے وہ سلسلہ ہوا ہے۔ پہلی بات، حکومت جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے۔
دوسری بات، عدالت نے فل کورٹ یا ایون فل کورٹ یا لارجر بینچ بنانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی جج تو اویلیبل نہیں سپٹمبر تک، تو سپٹمبر تک ہم بیٹھے رہیں. تو پائن نے چلو چھڈو پڑے یار، پہلے ہی بڑا سخت ہو گیا. تو میں نے کسی جگہ پہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا ویسا، وہ کرش کا لفظ تو ویسے ہی آ گیا، ذرا کسی کا کرش نہیں ہے سر. تو اگلا فیصلہ ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی. یہ جو سارا دن ہیجان میں مبتلا رکھنے کے بعد سٹاک مارکیٹ اور جس طرح ڈالر گرا ہے، ظاہر ہے اس کا تو ذمہ دار وہی قرار پائے گا جس نے یہ صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ شہباز شریف نے پیدا کی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان نے پیدا کی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی اور نے پیدا کی ہوئی ہے. تو انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، مطلب وہ 3 ججز نے پیدا کی ہوئی ہے. مختلف ہیں رائے اس کے اندر، لیکن سیاسی عدم استحکام مزید 2 قدم آگے بڑھ گیا. نواز شریف صاحب جلدی کریں اور فوری طور پہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اس پہ کپڑا شپڑا مار کے میدان میں کود پڑیں. جب نواز شریف صاحب کا ابھی تک اس پہ نہ کوئی بھی رد عمل آنا جو ہے وہ بھی تشویش کا باعث ہے. لیکن بہرحال مریم تو موجود ہیں. مریم نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں، اس کے بعد جس طرح کے بینچ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلی تو سزا ان کی جعلی تھی، لیکن اب اصلی سزا نہ ہو جائے مریم نواز شریف کو، اور انہیں جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.